इंसान कानों से सुनकर, इंसान अपने कान से सुनकर उतना नहीं लेता जितना आंखों से देख कर लेता है। इसलिए हर इंसान अपनी आंखों से किसी चीज़ को देख कर समझता है और फिर उसी को अपने ज़हन में बैठाता है। तो गुज़श्ता बात आई कि खुद माँ बाप की जो ज़िंदगी का तरीक़ा है वो तरीक़ा उस बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा मुअस्सिर होता है। आज की गुफ्तगू में कि माँ बाप अपनी औलाद के साथ किस तरह का बर्ताव करें। याद रखें कि बच्चों का जो ज़हन होता है वो एक साफ स्लेट की तरह होता है। उस बच्चे में हर तरह की सलाहियतों के जज्ब करने की इस्तेदाद होती है। जैसे साफ सुथरे स्लेट पर आप जो चाहें लिख लें, जो चाहें फूल का ड्राइंग कर लें, जिस तरह का नक्शा बनाना चाहें बना सकते हैं। इसी तरह हमारे घर के छोटे बच्चे, उनका जो ज़हन होता है, दिमाग होता है, वो एक साफ शफाफ स्लेट की तरह होता है। ख़ास तौर पर छोटे बच्चों की तरबियत में, उनकी ज़हन साजी में, उनके अंदर एक अच्छे इंसान बनाने का जो जज्बा है उसको उभारने में माँ बाप की मोहब्बत और शफ़क़त के साथ तरबियत का अंदाज़ है। सिर्फ़ और सिर्फ जज्बे तरबियत काम नहीं करता, बल्कि जज्बे तरबियत के साथ साथ मोहब्बत और शफ़क़त का पहलू भी बहुत ज़्यादा उस बच्चे को मुअस्सिर करता है। बच्चे को हमेशा उसकी गलत हरकतों पे हमेशा डांट टपट करना, बच्चों को हमेशा डांट टपट करना, इसका एक बड़ा नुकसान है कि बच्चे में ज़िद आ जाती है। बच्चे में धीमे धीमे अपने वालिदैन के लिए कीना पैदा होता है, वालिदैन के लिए नफ़रत का मादा जन्म लेता है, जबकि माँ बाप अपने बच्चे को हमेशा डांट टपट करते हों। इसी तरह याद रखें कि कोई भी छोटा बच्चा वो खुद अपने आप को एक मुकम्मल इंसान समझता है। हर छोटा बच्चा अपने आप को एक मुकम्मल इंसान समझता है और हर इंसान को इज़्ज़त नफ्स पसंद है, यानी अपने आप की इज़्ज़त उसे पसंद है। और किसी भी मुकम्मल इंसान को अपनी ज़िल्लत, अपनी तज़हीक यानी मजाक उड़ाया जाना या इंसल्ट किसी को भी पसंद नहीं है। लिहाजा अगर अपने ही बच्चों की हम तौहीन किसी और के सामने करें, अपने ही बच्चों की तज़हीक यानी उसकी हंसी किसी और के सामने उड़ाएं, अपने ही बच्चों का ऐब किसी दूसरे इंसान को के सामने बताएं, तो बच्चों में अपने माँ बाप की मोहब्बत में कमी आती है। इससे बड़ा नुकसान ये है कि बच्चे के अंदर एहसास कमतरी पैदा हो जाता है, यानी मैं एक बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं कुछ आगे नहीं कर सकता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। ये चीज़ बच्चों की नश्व नुमा में, बच्चों के ग्रोथ में, बच्चों की तरक्की में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसी तरह माँ बाप अगर अपने बच्चों को दूसरों के सामने उसके ऐब को बयान करते हैं, तो एहसास कमतरी के साथ साथ उस बच्चे में जो खुद एतमादी की सिफत आनी चाहिए, अपने आप पे जो एतमाद की सिफत हुआ करती है, ये खुद एतमादी की सिफत उसके अंदर पैदा नहीं हो सकती, बल्कि बसा औकात ज़्यादा डांट डपट दूसरों के सामने अपने बच्चे को ये कहना ये ऐसा है वैसा है, इससे गोया एक वक्त वो आता है कि बच्चा ये समझता है कि शायद मैं अपने घर का एक फजूल इंसान हूँ, एक बेकार इंसान। इसी बिना पर बहुत से लोग अपने बच्चों को
بڑوں کے سامنے لے جاتے ہیں اور اس بچے کے سامنے ہی اس کا عیب کہتے ہیں کہ آپ ذرا اس کی نصیحت کریں. اس نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کسی بڑے کے سامنے اپنے بچے کو لے جائیں اور اس کا عیب چن چن کر بیان کر کے یوں کہیں کہ آپ اس کو نصیحت کریں. ہاں نصیحت کرانا ہے تو تنہائی میں خانگی میں پہلے ملیں اور اپنے بچے کو بچے کی بات کو بتائیں اور پھر کسی دوسرے موقع سے بچے کی ملاقات کرائیں. وہ سامنے والے خود ہی اپنی حکمت مصلحت سے کچھ ایسی باتیں کریں گے جس سے بچے کی تربیت کو اس کے عیب کا ازالہ ہو. آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری شریعت نے صرف ہمیں آپ کو بالغ ہونے کے بعد عبادت کا طریقہ نہیں دیا ہے. معصوم سے بچے جو ابھی مکلف نہیں ہیں ان کے ذہنیت کو سامنے رکھنا، ان کے سائیکولوجی کو سامنے رکھنا اور ذہنیت کو سامنے رکھ کر اس کی تربیت، اس کے نشو و نما کی فکر کرنا، اس پر بھی ہماری شریعت نے ایک پہلو پر نگاہ ڈالی ہے. اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے کے کچھ اچھے اچھے کام بھی ہوتے ہیں. ان اچھے کام کو بھی کبھی کبھی سراہنا چاہیے. سراہنے کے ساتھ اس بچے کو سراہنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، اس کے اندر شرافت پیدا ہوتی ہے، سیرت و کردار کو بڑھانے کا جذبہ اس کا بڑھتا ہے. جبکہ ہم بچے کو ایک اعتدال کے ساتھ اس کو سراہنا شروع کر دیں. اسی طرح ہم اپنے گھر میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی اپنی گفتگو میں بات کرنے کا موقع دیں، ان کو اظہار خیال کا موقع دیں، ان کو اپنی بات شیئر کرنے کا موقع دیں، تاکہ وہ سمجھے کہ میں بھی اس گھر کا ایک ممبر ہوں اور مجھے بھی کچھ ایسی بات کہنی چاہیے کہ میری بات اتنی معقول ہو کہ میری بات مانی جائے. تو اس سے آپس کی گفتگو میں بچوں کا ذہن جو ہے پروان چڑھتا ہے، آگے کو جاتا ہے اور بات کرنے سے پہلے ذرا اس کو بات کرنے پر سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ چھوٹے بچے نے اگر کوئی بات کہی تو بڑی محبت سے کہیں بیٹے اس بات کو ایسے نہیں، آپ اگر اس انداز میں کہتے تو یہ بات بڑی پیاری بن جاتی. تو بچے کی تربیت بھی ہو گئی اور بچے کے ذہن میں آ گیا کہ اچھا بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنی بات کو اچھے انداز میں رکھنا چاہیے. اسی طرح سے بچوں کا جو اپنا ہوم ورک ہے، چاہے مدرسے کا ہو چاہے اسکول کا ہو، اس وقت ہمیں بیٹھنا چاہیے اور بچوں کے ہوم ورک میں بھی اس کا ہمیں پارٹنر بننا چاہیے، اس کے ساتھ شریک رہنا چاہیے، تاکہ اس کو لگے کہ ہمارے جو والد ہیں وہ ہماری تعلیم میں اور ہمارے ہوم ورک میں دلچسپی لیتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ بچوں کے کام میں اگر ہم اور آپ دلچسپی لیں گے تو اس سے بچہ بہت ہی اچھے انداز میں ہوگا. اسی طرح بچے کو اچھے انداز سے پکارنا چاہیے. ہمارے یہاں عام طور پر پکارنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ بہت اچھا نہیں ہوتا. ایک گرا ہوا لفظ، میں نقل بھی نہیں کر سکتا، گرا ہوا لفظ، ایسے لفظ سے ہم اپنے بچے کو پکارتے ہیں. نہیں، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس انداز میں پکارنا چاہیے کہ اسے لگے کہ ہماری عزت نفس کا خیال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ہم کچھ ایسا بچوں سے پیش آئیں جس سے ہم بچوں کا دل جیت سکیں. اسی طرح ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہیے اور حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ کبھی اچھے اعمال، اس کی اچھی حرکتوں پر ترغیب دینا اور کبھی کبھی ترغیب کا معاملہ یعنی کبھی کبھی ہلکی سی ڈانٹ ڈپٹ کا بھی رکھنا ضروری ہے. بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا، مثال کے طور پہ آپ نے اسے بازار لے کر گئے، آپ خود اسے یہ کہیں کہ آپ ریلوے اسٹیشن پر ہیں، بچہ تھوڑا بڑا ہے، ریلوے اسٹیشن پر ہیں، آپ ٹکٹ لیں، اس کے بجائے آپ اس سے کہیں کہ آپ جا کر ٹکٹ لے کر آئیں. تو اس سے سامنے والے بڑے انسان کے سامنے بات کرنے کا سلیقہ، ہمت کا کھلنا پیدا ہوتا ہے. اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ بچوں کی سیرت و کردار میں والدین کا ایک اہم رول یہ ہے کہ اپنے گھر میں اچھے اچھے واقعات، سیرت کے واقعات، اسی طرح سے قربانی یعنی ہمدردی
اور ایثار، نفع رسانی اور صبر اور تحمل اور برداشت کرنا، اس طرح کے جو واقعات ہیں اس کو سنانا، تاکہ بچہ اپنے سماجی زندگی میں ایک بہترین انسان کی شکل میں ظاہر ہو سکے۔ اگر ان اصولوں پر ہم عمل کرتے ہیں تو بچہ ہمارا بہتر سے بہتر بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے بچوں میں خاص طور پہ امانت داری، بچوں میں خاص طور پہ امانت داری، اخلاص، زبان کی سچائی، خوش اخلاقی اور سینے بے کینہ، ایسا سینہ جس میں کوئی کینہ نہ ہو، اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارے اکابر اور مشائخ کے یہاں ان چیزوں کا بڑا لحاظ ہوتا تھا۔ اکابر و مشائخ کے یہاں صرف تسبیح کے گانے اور صرف مراقبے پر ہی نظر نہیں تھی، بچے کی تعلیم و تربیت پہ بہت گہری نظر ہوتی تھی۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی تھے، بڑے ہی صاحب دل تھے اور عبادت گزار بھی تھے اور بہت ہی سوز و ساز کے بندے تھے۔ عید کا موقع آیا تو اپنے گھر کی بچیوں کے لیے کپڑے لے کر آئے، اور عام طور پر اس زمانے میں ریڈی میڈ نہیں ہوتا تھا، کچے کپڑے ہوتے تھے۔ ہر بیٹی کو کپڑا انہوں دیا، سب نے اپنے ابو کا شکریہ ادا کیا۔ پھر کہا بیٹی کیا کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم لوگ اپنا اپنا سل لیں۔ سب نے کہا ہم اپنا اپنا سل لیں۔ تو اس پر تربیت کے طور پہ کہا کہ نہیں، تم سب اچھی سلائی جانتی ہو، ایک بہن دوسرے بہن کا سیے، وہ بہن اپنی پہلی بہن کا سیے، اور پھر کہا کہ اس میں تجھے ثواب کا موقع مل جائے گا کہ تم اپنے بہن کی خدمت کے جذبے سے اور اپنے بہن کو فائدہ پہنچانے کے جذبے سے اور اچھی سلائی کے جذبے سے جب تم سیو گی تو تجھے خدمت خلق کا اور خدمت کا ثواب تجھے ملے گا، اور دوسرے انسان کا کام کس اچھے انداز میں کرنا چاہیے یہ جذبہ تجھے ابھرے گا۔ آپ دیکھیے کہ خوشی کا موقع، عید کا موقع، کپڑے کی سلائی، اس میں بھی کس اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اکابر مشائخ کے یہاں ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اپنے گھروں میں بھی انہی اصولوں پر اپنے بچوں کی ذہنی تربیت کی توفیق